सामईन कराम आप सुन रही हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है कमांडो। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 18 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। हेलीकॉप्टरों की महफूज रवानगी के बाद हमने खुदा का शुक्र अदा किया कि उसने हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब किया। अब हम कम से कम इस पोजीशन में ज़रूर आ चुके थे कि खुलकर दुश्मन से दो दो हाथ कर सकें। अब शाम का धुंधलका फैलने लगा था। अंधेरा फैलने के साथ साथ दुश्मन की फायरिंग में भी शिद्दत पैदा हो रही थी। दुश्मन पहले ही से हमारे कैंप के इर्द गिर्द खंदकों में मोर्चे कायम किए बैठे थे। दूसरी तरफ उसकी तादाद हमसे कम से कम 7-8 गुना थी। हमारी मोर्चा बंदियां उनके इल्म में थीं, जबकि अभी तक हम उनकी पोजीशन का तयन भी नहीं कर सके थे। बस अंदाजे ही से सारी कार्रवाई की जा रही थी। हमारे दो अतराफ में जंगल और ऊंची ऊंची फसीलें और बाकी दोनों अतराफ रिहायशी मकानात थे। दुश्मन उन महफूज आड़ों से भरपूर फायदा उठा रहा था, मगर हमें शहरी आबादी का ख्याल रखना था। हम दुश्मन की फायरिंग के जवाब में कम से कम रिहायशी इलाकों की जानिब फायरिंग नहीं कर सकते थे। इन हालात में हमारे लिए यही रास्ता रह गया था कि सब्र व तहम्मुल से अपनी कमीन गाहों में दुबक कर दुश्मन के खुले हमले का इंतजार करें और उसके सर पर पहुंचने के बाद ही उसका मुंह तोड़ जवाब दें। इस संगीन सूरत हाल के खात्मे के लिए सेक्शन कमांडरों ने एक बंकर में मीटिंग की और हमने फैसला किया कि जवानों को सब्र की तलकीन की जाए ताकि वो जोश में आकर ज्यादा फायरिंग न करें। तादाद की कमी के पेश नज़र ये फैसला किया गया कि खाली मोर्चों को इस तरकीब से बारी बारी इस्तेमाल किया जाए कि दुश्मन को हमारे दरमियान कहीं कोई खला न मिल सके जिससे गुजर कर वो कैंप में दाखिल हो जाए। इसके साथ ही मैंने अपने 4 सरफरोशों को ओपी ड्यूटी के लिए तैयार किया और वो चारों अंधेरा फैलते ही मुख्तलिफ सिमतों में हमें फी अमान अल्लाह कहकर कैंप से बाहर दुश्मन की मोर्चा बंदियों की तरफ रींग गए। जल्द ही उनकी तरफ से निशाने मिलने लगे और हमने अपनी वाहिद मीडियम गन से उनकी हिदायत पर गोलाबारी शुरू कर दी। उस गन को अभी तक हमने इस्तेमाल नहीं किया था ताकि दुश्मन के अचानक चाड़ाने की सूरत में उसे बरूए कार लाया जा सके। रात 8 बजे के नज़दीक लड़ाई इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर गई क्योंकि अभी तक दुश्मन ने हमें तरने वाला ही समझ रखा था। अब जब उन पर 25 पौंड के गोले फटे तो उनकी गोया आंखें खुल गईं। उन्होंने हमें मजीद मोहलत से फ़ायदा उठाने की इजाज़त दिए बगैर मार्टरों से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, क्योंकि दुश्मन के नुक्ता नज़र और जंग की हिकमत अमली के मुताबिक भी हमारा टारगेट इस हथियार के लिए इंतहाई मौजू था। दुश्मन की फायरिंग में शिद्दत आते ही एसएसजी के गबरू दो दो चार चार की टोलियों में बंटकर उनके मोर्चों की तरफ बढ़ने लगे। उनकी कोशिश यही थी कि किसी तरह दुश्मन के दरमियान खला ढूंढकर वहां से नकब लगाई जाए। अल्लाह ने मदद की और कुछ जवानों की कुर्बानी देकर हमने कुछ ऐसे खला तलाश कर लिए जहां से दुश्मन पर बाआसानी फायरिंग हो सकती थी। ये बराबर के खतरे वाली पॉलिसी थी। कभी कभी इंतहाई नामसाद हालात में कमांडरों को ऐसी पॉलिसियां भी अपनाना होती हैं जहां मरने और मारने के बराबर के मौके मैसर आते हैं। अगर हम अचानक दुश्मन के दरमियान पहुंचकर उस पर हमला आवर हो सकते थे तो उसे भी ये एडवांटेज हासिल था कि वो उस मखसूस एरिया को जहां उसे हमारे जवानों की मौजूदगी का एहसास होता चारों अतराफ से फायरिंग करके तहस नहस कर देता। और ऐसा हुआ, लेकिन नताइज 80% हमारे हक में और बमुश्किल 20% दुश्मन के हक में गए। एक तरफ तो इंसान इंसान पर आग बरसाने में मसरूफ था, दूसरी तरफ मशीयत इलाही ने गजब की शक्ल धारी। शुमाली जानिब से आसमान पर अचानक स्याह घटाएं उमड़ने लगीं। जोश गजब से आसमान पर बिजलियां कूंदने और बदलियां धाड़ने लगीं। कुछ तो गोलाबारी ने और कुछ आसमानी बिजलियों ने ऐसा समा बांधा कि आसमान तांबे की तरह सुर्ख होने लगा। इसके साथ ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते सारा इलाका जल थल हो गया। बौछार इस शिद्दत की थी कि जवानों के लिए कदम जमा कर ठहरना मुश्किल था, मगर खैरियत गुजरी कि हमारे पास हथियार ऐसे थे जिन पर ये रुकावटें असरअंदाज ना हो सकती थी। उस लम्हे जंग खंदक याद आई और मेरे दिल ने गवाही दी, अल्लाह ताला ने आज फिर घोड़ों वाली मजबूत फौज के मुकाबले में आसमान से हमारे लिए मदद बहम पहुंचाई है। दुश्मन और आसमानी कहर के दरमियान अब बराह रास्त महाजराई शुरू हो गई थी।
طیش میں آیا ہوا دشمن اس غیبی اشارے کو اپنی موت کا سامان جان کر بھاگنے کے بجائے جھنجھلا کر اپنی گولہ باری میں شدت پیدا کرتا جا رہا تھا۔ اس طرح ہمیں یہ فائدہ میسر آ گیا کہ اب ہمیں ویری لائٹ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہمارے شیر دل او پی دشمن کی گن کو روشنی میں دیکھتے ہی اس کے نشانے کا تعین کر لیتے اور اتنی صحیح اور مؤثر فائرنگ کرواتے کہ ایک دو راؤنڈ چلنے کے بعد دشمن کے اس مورچے کا صفایا ہو جاتا۔ موسلا دھار بارش اور تیز رفتار جھکڑ چلنے سے نہ صرف یہ کہ ہمارے مورچے پانی سے بھر گئے تھے اور کمر تک پانی میں کھڑے ہو کر دشمن کا مقابلہ کرنا جوانوں کے لیے دوبھر ہو رہا تھا، بلکہ کسی درخت کے تنے کی اوٹ بھی ہم نہیں لے سکتے تھے۔ کسی بھی لمحے کوئی درخت ٹوٹ کر ہم پر گر سکتا تھا۔ جوانوں کے جسموں کے نچلے حصے شل ہو رہے تھے، لیکن ان کی ہمت بلند تھی، حوصلوں میں تازگی تھی، ان کے ارادے جوان تھے۔ پچھلے 22 گھنٹے سے یہ جیالے مسلسل دشمن کی گولہ باری کی زد میں تھے اور اب تک دشمن ان پر قریباً 2000 مارٹر گولے پھینک چکا تھا، لیکن ان کا بال تک بیکا نہ کر سکا تھا۔ نصف شب کے بعد جب بارش کی رفتار میں کچھ کمی آ گئی تو کمانڈوز کے محاصرے سے اچانک نکل کر دشمن پر برق رفتاری سے جھپٹنے کا حکم ملا۔ یہ ہماری عسکری زندگی کے اہم ترین لمحات تھے۔ اس لمحے ہمارے تمام اسٹاف باری باری ہمارے سامنے سوال بن کر کھڑے ہو گئے۔ صاحب، ہم نے کبھی تمہارا قدم غلط نہیں پڑنے دیا، تمہارے ساتھ جنگلوں میں سر کھپائی کی ہے صاحب، تمہارے سنگ سنگ صحراؤں کی ریت پھانکی ہے صاحب، تمہاری میت میں سر بہ فلک پہاڑیاں سر کی ہیں صاحب۔ ہر کوئی اپنی اپنی تربیت یاد دلا رہا تھا، پھر وہ سب ایک زبان ہو کر چلائے، ہماری محنتوں کا صبر دو گے نا صاحب؟ نہیں اسٹاف نہیں، وہ وقت کبھی نہیں آئے گا جب ہم جیتے جی کبھی گردن جھکا کر تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے۔ میں نے دل ہی دل میں ان سب سے عہد کیا۔ بارش میں مسلسل بھیگنے سے ہماری وردیاں ہی بوجھل نہیں ہو رہی تھی، جسم کا بند بند بھی پانی میں کھڑے رہنے سے ٹوٹنے لگا تھا، اور اس رات چشمے فلک نے حیرت سے ان 150 سرفروشوں کا نظارہ کیا ہوگا جو بارش میں بھیگتے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر پکارتے دشمن پر دیوانہ وار ٹوٹ پڑے تھے۔ ہمارا چارج اتنا اچانک بھرپور اور تیز تھا کہ دشمن بوکھلا گیا۔ اس نے چند منٹ تک جم کر مقابلہ کرنے کی ہمت بھی نہ کی اور دم دبا کر بھاگ نکلا۔ صبح تک سلہٹ کی فضائیں ان کے ناپاک وجود سے پاک ہو چکی تھی۔ بھاگتا ہوا دشمن بے شمار اسلحہ اور گولہ بارود، سینکڑوں زخمی قیدی اور سینکڑوں لاشیں ہمارے لیے چھوڑ گیا۔ صبح ہم نے اپنے جوانوں کو ایک ایک مگ چائے کا جام حیات پیش کیا، جس نے اس وقت خاصی مسیحائی کی۔ ہمیں 2 گھنٹے سستانے اور شہداء کی تدفین کرنے کے لیے ملے۔ اس کے بعد سلہٹ کے مضافاتی علاقوں میں پھیل کر ہم نے دشمن کے بھگوڑے اور چھپے ہوئے تخریب کاروں کو گھیر ڈالا اور باہر نکلنے پر مجبور کر دیا۔ قریباً 1 ہفتے بعد ہم واپس ڈھاکہ جا رہے تھے۔ میس میں پہنچا تو 4 5 خطوط میرے منتظر تھے جو بڑا لمبا سفر کر کے مجھ تک پہنچے تھے۔ سب سے پہلے جس خط پر میری نظر پڑی اس کی تحریر کچھ اجنبی سی لگی، اس لیے میں نے سب سے پہلے وہی خط کھولا تھا۔ فوجی صاحب، یہ خط میں احمد علی سے لکھوا رہی ہوں۔ میں نے آج تک کوئی خط نہ کسی کو لکھا نہ لکھوایا۔ لکھ تو میں سکتی ہی نہیں اور لکھوانے کی کبھی نوبت نہیں آئی، لیکن احمد علی کے گھر اخبار آتا ہے اور روزانہ وہ کوئی نہ کوئی پریشان خبر مجھے سنا دیتا ہے۔ چاچا اور چاچی کے پاس میں روزانہ صبح شام تمہاری خیریت معلوم کرنے جاتی ہوں، وہ بھی اب کچھ چپ چپ سے رہنے لگے ہیں۔ سمجھ نہیں آتی کہ ان سب کو کیا ہو گیا ہے میرے فوجی۔ ضبط کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ آج جب میں نے اپنا ٹرنک کسی کام سے کھولا تو اس کے ایک کونے میں رکھی وہ انگوٹھی دکھائی پڑی جو تم نے فوجی امتحان دینے کے لیے جاتے وقت مجھے پہنائی تھی۔ جانے کیوں مجھے رونا آ گیا۔ تم تو جانتے ہو میں روتی کبھی نہیں۔ پچھلے دنوں ہماری گائیں چوری ہو گئی، وہی ڈبے دار وچھیری جو میں نے خود لے کر پالی تھی۔ اماں 2 3 دن تک اس کی یاد میں روتی رہیں۔ اس نے تو اتنا غم کیا کہ روٹی تک کو ہاتھ نہ لگایا، لیکن مجھے کچھ نہ ہوا۔ میں گو بڑی پتھر دل تھی، لیکن اس روز میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اور ہاں، وہ جو تصویر تم نے بھیجی تھی نا اپنی چاچی کو، وہ میں پرسوں چوری چھپے رات کو لے آئی تھی۔ جب ماں سو گئی تو میں کتنی ہی دیر تک لالٹین کی روشنی میں اسے دیکھتی رہی۔ اللہ، تم کتنے بدل گئے ہو! کیا داڑھی رکھ لی ہے تم نے؟ تم تو روز شیو کیا کرتے تھے، کچھ کمزور بھی نظر آ رہے تھے۔ اچھا فکر نہ کرنا، میں نے تمہارے لیے بڑا گھی جوڑ رکھا ہے۔ وہ نیلی بار والی جو بھینس تھی نا،
وہ بس ماں نے میرے نام ہی لگا دی تھی، کہتی ہے شادی پر تیرے ساتھ کر دوں گی، اس کے مکھن کا گھی بنا کر میں نے تمہارے لیے رکھا ہے، یہ بتاؤ کہ تم کب آؤ گے؟ چاچی مجھے کہتی ہے کہ تم اگلے مہینے ضرور چھٹی پر آؤ گے۔ ضرور آنا، اس دفعہ بابا کرم علی کے امرودوں پر بڑا جوبن ہے۔ وہ جو لیچی کا درخت لگایا تھا نا تم نے ہمارے آنگن میں، اس پر بھی خوب پھل آیا ہے، بڑا مزہ رہے گا۔ اچھا سچ سچ بتانا، کبھی تم نے بھی مجھے یاد کیا ہے یا نہیں؟ کاش تم نے مجھے لکھنا بھی سکھا دیا ہوتا، تمہیں خود خط لکھ سکتی، کھل کر دل کا حال بیان کر سکتی۔ میں ہی کیا، سارا گاؤں تمہارے لیے دعائیں مانگتا ہے۔ میرے فوجی، تم سینکڑوں میل دور ضرور ہو، لیکن میرے دل سے دور کبھی نہیں ہو سکتے، ہے نا؟ تمہاری رجو۔ رضیہ، خدا کی پناہ، میں نے تو اسے بھلا ہی دیا تھا، بالکل خوشگوار خواب کی طرح جو کچھ عرصے تک تو یاد رکھے جاتے ہیں، پھر انسانی حافظے سے حرف غلط کی طرح مٹ جاتے ہیں۔ لیکن آج جب اس کا لکھوایا ہوا خط ملا تو مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا، اپنا گاؤں، اپنے کھیت، اپنی مٹی، اپنے لوگ، اپنے مویشی، اپنے باغات، پگ ڈنڈیاں، نہر، ٹیڑے میڑے کچے پکے راستے، ساون بھادوں کی اولین بارشیں، زمین سے نکلتی مٹی کی سوندھی سوندھی مہک، ہریالی، گھر کا پچھواڑا، اس کے آنگن میں لگا لیچی کا بوٹا جو میں بڑے شوق سے شہر سے خرید کر لایا تھا، جسے میں نے اور رجو نے مل کر زمین میں گاڑا تھا، اپنی محبت کی اولین نشانی۔ اور پہلی محبتوں کے درخت پر پھل بھی آنے لگا تھا، جست کے برتن میں دودھ کی دھاروں کی کھنک اور رجو کے ہاتھ، ایک ایک کر کے جیسے سب کچھ مجھے یاد آ گیا، بے اختیار میری آنکھوں کے کونے بھیگ گئے۔ تو رجو اب تک میری منتظر ہے۔ خط کی تحریر میں سے اس کی شبیہ ابھری، آنکھوں میں انتظار کی جوت جگائے پنجاب کی الڑ مٹیار رجو مجھ سے پوچھ رہی تھی، فوجی کب لوٹو گے؟ پھر جیسے اچانک خواب کا منظر بدل گیا، رجو کی پرچھائیاں لرزیں اور ان پر آنسا غالب ہو گئی۔ بڑی مچھلی نے چھوٹی مچھلی کو نگل لیا۔ بنگال کی ساحرہ اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ اپنا جادو مجھ پر پھونک چکی تھی۔ میں بے بسی سے رجو کو، اپنے بچپن کو، اپنی اولین محبت کو بنگال کے جادو کا شکار ہوتے دیکھتا رہا۔ ڈھاکہ کی زندگی اب ایسے سمندر کی طرح بظاہر پرسکون ہو رہی تھی جس میں بہت جلد بہت بڑا جوار بھاٹا اٹھنے والا ہو۔ دن کو خاموشی طاری رہتی اور سنگینوں کے سائے میں کاروبار زندگی بھی جیسا تیسا چل ہی رہا تھا، لیکن اندھیرا پھیلتے ہی دھماکوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ یہاں حفاظتی اقدامات پر مامور جوانوں کو روزانہ رات کو ایک لمبی اور تھکا دینے والی نفسیاتی لڑائی کا سامنا ہوتا تھا۔ بازار کی کسی نکڑ سے، گلی کے کسی موڑ پر، گنجان علاقوں سے گزرتے کسی مکان کی بالکنی سے ایک بم اچھلتا ہوا آتا، زوردار دھماکہ ہوتا، ایک دو جوان شہید ہو جاتے اور دو چار زخمی۔ انہیں اپنے دفاع میں گولی چلانے سے بھی احتراز برتنا پڑتا تھا، کیونکہ کسی بھی بے گناہ شہری کے زد میں آ جانے کا خطرہ سر پر منڈلاتا رہتا۔ اس کے علاوہ ہیڈ کوارٹرز کی طرف سے سخت احکامات تھے کہ بغیر اجازت علاقہ کمانڈر کے ہم کسی بھی مکان میں گھس کر اس کی تلاشی نہیں لے سکتے تھے۔ اس حد سے بڑی ہوئی احتیاط پسندی نے ہمیں بڑا نقصان پہنچایا، اور آگے چل کر یہی احتیاط پسندی ہماری تباہی کے تابوت میں آخری کیل بن کر ٹھک گئی، کیونکہ بھارتی چھاتا بردار فوج کو جس نے ڈھاکہ پر لینڈنگ کی تھی، مقامی آبادی نے اپنے گھروں میں چھپا کر خفیہ راستوں کے ذریعے ہم پر حملہ آور ہونے کے مواقع فراہم کیے تھے۔ رات کو میس میں کھانا کھاتے ہوئے میرے اردلی نے کسی ملاقاتی کی آمد کا مژدہ سنایا۔ ان حالات میں کسی ملاقاتی کی آمد ہمارے لیے واقعی مژدہ بن جاتی تھی۔ اس طرح ہمیں ماحول کی یکسانیت سے کچھ حد تک تو چھٹکارا نصیب ہو جاتا تھا۔ میں نے جلدی جلدی دو چار نوالے نگلے اور اپنے کمرے میں پہنچا تو ایک نوجوان جس کے سر پر پٹی بندھی تھی، میری چارپائی پر بیٹھا ایک انگریزی رسالے کی ورق گردانی کر رہا تھا۔ میری آہٹ پر اس نے نظریں اوپر اٹھائیں تو میرے منہ سے بے اختیار نکلا، عثمان بھائی۔ علی بھائی کہہ کر اس نے باہیں پھیلا دیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے دیوانہ وار لپٹ گئے۔ کلکتہ کے بعد یہ ہماری پہلی ملاقات تھی۔ عثمان کے سر پر بندھی ہوئی پٹی کی طرف اشارہ کر کے میں نے دریافت کیا، خیریت؟ کچھ نہیں، 6 ٹانکے لگے ہیں، بس قسمت اچھی تھی کہ گولی پھسلتی ہوئی نکل گئی، ورنہ تو کوئی کسر باقی نہیں رہ گئی تھی، اور جہاں پٹی بندی ہے وہاں آپ کو روشن دان بنا دکھائی دیتا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کب واپس لوٹے؟ میں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ آج، ابھی، شاید کل پرسوں تک، پھر ہمیں واپس جانا ہوگا۔
ہم دونوں نے ہی کلکتہ کے متعلق کوئی گفتگو نہ کی کیونکہ اب عثمان کو میرے بزنس کے تمام آداب سے آگاہی حاصل ہو چکی تھی اور وہ بخوبی جانتا تھا کہ کون سی بات کا جواب میرے پاس ہے اور کس بات کا نہیں۔ میں نے بھی بجائے جنگی صورتحال پر تبصرہ کرنے کے اس سے عام گفتگو کرنے کو ہی ترجیح دی، لیکن کب تک؟ بالآخر گھوم پھر کر ہم دونوں اس بے رحمانہ موضوع کی طرف آ گئے کہ سوائے اس کے کہنے سننے کو اور رہ ہی کیا گیا تھا۔ رات گئے تک عثمان چھاؤنی میں میرے پاس رہا۔ رات کو جب اس علاقے کی طرف ایک پیٹرول پارٹی گشت کرنے گئی تو میں نے اسے بھی ان لوگوں کے ساتھ بھیج دیا کیونکہ اس حالت میں اس کا زیادہ دیر تک بے آرام رہنا صحت کے لیے مضر تھا۔ میں نے اسے اگلے دن ڈھاکہ میں موجود رہنے کی صورت میں صبح ملنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس کی خواہش تھی چونکہ ہم کافی دیر بعد اکٹھے ہوئے ہیں اس لیے دوپہر کا کھانا کم از کم اکٹھے کھائیں۔ خیریت گزری کہ اس رات میری کوئی ایمرجنسی ڈیوٹی نہ لگی، صرف رات کے آخری پہر مجھے گشت پر نکلی پیٹرول پارٹیوں کی فائنل رپورٹ تیار کرنی تھی۔ صبح اپنے افسران کو اپنے اگلے ٹھکانے کی اطلاع دے کر تاکہ میرے لیے ایمرجنسی پیغام کی صورت میں وہ لوگ مجھ سے وہاں رابطہ قائم کر لیں، میں عثمان کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جیپ میں نے حسب سابق گلی کی نکڑ پر ہی کھڑی کر دی تھی اور خود وہاں سے اتر کر پیدل ہی ان کے گھر کی طرف چل دیا۔ گھر سے کچھ فاصلے ہی پر میں گھر کے باہر ہجوم دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ یا الہی خیر! بے اختیار میرے منہ سے نکلا اور میں تیزی سے ہجوم کے درمیان راستہ بناتا اس طرف چل دیا جو میرے احترام میں ایک طرف سمٹنے لگا تھا۔ کیا بات ہے؟ کیا ہوا؟ میں نے دروازے کے باہر سسکیاں لیتے ایک رضاکار سے دریافت کیا جو عثمان کے ساتھ کئی مارکوں میں حصہ لے چکا تھا۔ چاچا کو مار ڈالا مکتی باہنی نے، اس نے رندے ہوئے گلے سے کہا۔ کیا؟ حیرت سے میں اس کا منہ دیکھنے لگا۔ یس سر، یقین نہیں آتا تو جا کر دیکھ لیجئے، ایک بوڑھے بہاری نے مجھے کندھے سے تقریباً جھنجھوڑتے ہوئے خاصے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ان کے خیال میں جیسے عثمان کے والد کی موت بھی ہماری لاپرواہی سے واقع ہوئی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا۔ راہداری میں عثمان پر نظر پڑی۔ چاچا کی لاش وہیں رکھی تھی۔ چارپائی کے پائے سے لگی ماں بیٹی اس پر نوحہ کونا تھیں۔ لاش کے منہ پر کپڑا پڑا تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی عثمان علی بھائی کہہ کر تیزی سے آگے بڑھا اور مجھ سے لپٹ گیا۔ وہ مرد آہن جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہمارے سنگ سنگ ایک طویل عرصے سے موت کی شاہراہ کا مسافر تھا، جو بڑھ چڑھ کر ہر خطرناک مہم کے لیے خود کو رضاکارانہ طور پر پیش کیا کرتا تھا، جس کی آنکھوں کے سامنے سینکڑوں لوگ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرے تھے، جو خود کئی مرتبہ موت کے منہ سے بال بال بچ نکلا تھا، آج وہی بہاری وطن پرست بچوں کی طرح سسکیاں لے لے کر میرے گلے سے لپٹا رو رہا تھا۔ ظالم مکتی باہنی کے درندے بالآخر اپنے انتقام کی پیاس کسی حد تک بجھانے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ عثمان کے ہاتھوں انہوں نے بار بار زک اٹھائی تھی، وہ نہ جانے کب سے اس موقع کی تلاش میں تھے کہ اس سے اپنا انتقام لیں۔ وہ درندے عثمان جیسے ہر وطن دوست کے ہی نہیں، اس کے پورے پورے کنبے کے خون کے پیاسے تھے۔ عثمان نے مجھے روتے ہوئے آہوں اور سسکیوں کے درمیان بتایا کہ رات چاچا عشاء کی نماز پڑھنے حسب معمول مسجد میں گئے تھے۔ جب کافی دیر تک وہ واپس نہ آئے تو گھر والوں کو فکر دامنگیر ہوئی، لیکن عثمان نے انہیں تسلیاں کروا دی کیونکہ چاچا کا یہ معمول تھا کہ وہ نماز کے بعد نوافل پڑھتے اور تمام نمازیوں کے گھروں کو رخصت ہونے کے بعد کافی دیر بعد گھر واپس لوٹتے تھے۔ رات قریباً 11 بجے عثمان خود اپنی رائفل لے کر باپ کو ڈھونڈنے نکلا۔ مسجد کو اس وقت امام صاحب تالا ڈال کر سو رہے تھے۔ اس نے محلے کے کچھ رضاکار ساتھ لیے اور ارد گرد علاقے کو کھنگالنا شروع کیا، لیکن چاچا نہ مل سکے۔ مایوس ہو کر وہ لوگ گھروں کو لوٹ گئے۔ مکتی باہنی نے اب تک 2-3 مرتبہ عثمان کے گھر پر حملہ کیا تھا، لیکن سوائے ایک حملے کے جب امید سرکار وہاں گھسانے میں کامیاب ہو گیا تھا، انہیں اور کوئی کامیابی نصیب نہ ہوئی اور انہوں نے ابتدائی حملے ہی میں ایسی منہ کی کھائی کہ دم دبا کر بھاگ نکلے۔ اس کے بعد سے وہ لوگ ان کی طاق میں تھے۔ ان کی کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح عثمان یا اس کے والد زندہ ہاتھ آئیں تو انہیں اذیتیں دے دے کر موت کی نیند سلا سکیں۔ بڑی سوچ بچار کے بعد بالآخر ان کے ہاتھ عثمان کے والد کی یہ کمزوری لگی کہ وہ رات کو بہت دیر گئے مسجد سے واپس لوٹتے ہیں، جبکہ سر شام ہی وہاں سناٹا چھا جاتا تھا اور بھرے پورے بازاروں میں بھی کوئی باہر نکلنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے اسی موقع کو مناسب جانا اور مکتی باہنی کے 2-3 آدمی نمازیوں کے بھیس میں وہاں چلے آئے۔ ہر بنگالی کو شک کی نگاہ سے تو دیکھا نہیں جاتا تھا، نہ ہی اس بیچارے بوڑھے کو وہم گمان میں بھی یہ بات تھی کہ وہ نمازی دراصل موت کے فرشتے ہیں۔
نماز کے بعد وہ لوگ وہیں مسجد میں چھپ کر اس کی واپسی کے منتظر ہو گئے۔ جب عثمان کے والد نماز پڑھ کر حسب معمول اپنے نوافل اور وظائف مکمل کرنے کے بعد باہر نکلے تو ان لوگوں نے انہیں زبردستی اغوا کر لیا۔ بیچارہ دھان پان سا بوڑھا جو پہلے ہی مسلسل صدمے اور ذہنی اذیتیں برداشت کر کر کے ادھموا اور زندہ درگور ہو رہا تھا، ان مشٹنڈوں کا کیا خاک مقابلہ کرتا۔ وہ لوگ اسے کندھے پر لادے بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر خفیہ راستوں سے باہر نکل گئے۔ ایسے خفیہ راستے وہ اپنا ہر حملہ شروع کرنے سے پہلے فرار ہونے کے لیے چن رکھتے تھے، کیونکہ ڈھاکہ کے چپے چپے پر یا گلیوں بازاروں میں پہرا دینے کے لیے ہمارے پاس بہت زیادہ فوج نہیں تھی۔ وہاں تو بمشکل سرحدوں پر دشمن سے نمٹا جا رہا تھا۔ ایک ایک کمپنی کو مسلسل کئی کئی روز تک لڑنا پڑتا تھا۔ اندرونی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فوج انتہائی ناکافی تھی۔ ساری رات خون خار بھیڑیے اس بے کس اور بدبخت بوڑھے بہاری پر، جس کا جرم یہی تھا کہ وہ اپنی مٹی سے محبت کرنے والا ہے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے، اور صبح اس کی مسخ شدہ لاش محلے کے باہر پھینک گئے۔ چاچا کا چہرہ اذیتیں دے دے کر انہوں نے اس قدر بگاڑ دیا تھا کہ چند لمحوں کے لیے بھی اس پر نظر نہیں پڑتی تھی۔ آنکھوں کی جگہ دو گڑے نظر آ رہے تھے، ہونٹ اور کان کٹے ہوئے اور غائب تھے۔ ایسی درندگی اور بربریت اس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آئی تھی۔ لاش کے گلے پر رسے سے گھسیٹنے کے نشان بڑے واضح اور ابھرے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی بنگالی زبان میں لکھا ایک رکا اس کی لاش پر رکھا تھا، جس کا ترجمہ کچھ یوں تھا: اگر خیریت چاہتے ہو تو اپنی بہن اور ماں سمیت ہتھیار ڈال کر خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دو، ورنہ یاد رکھنا تم تینوں کے ساتھ اس سے بھی زیادہ بدترین سلوک کیا جائے گا۔ اس رکے میں ہتھیار ڈالنے اور پیش ہونے کے لیے کسی جگہ کی نشاندہی نہیں کی گئی تھی، لیکن ہم سب بخوبی جانتے تھے کہ انہیں ہر محب وطن پاکستانی، خصوصاً بہاریوں کے پل پل کی خبر رہتی ہے۔ اگر عثمان لڑائی سے ہاتھ کھینچ لیتا تو انہیں یقین آ جاتا اور وہ اپنے ذرائع سے اسے حاضر ہونے کی جگہ کی نشاندہی بھی کر دیتے۔ چاچا کی مسخ شدہ لاش دیکھ کر میرا خون کھولنے لگا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ سارے ڈھاکے کی بنگالی آبادی کو بلڈوزروں سے روند ڈالوں، لیکن یہ صرف سوچنے اور جذباتی ہو جانے کا معاملہ نہیں تھا۔ چاچا کے قاتلوں کی گرفتاری بہت ضروری تھی، ورنہ یہاں موجود باقی محب وطن رضاکاروں کا مورال بری طرح ڈاؤن ہو جاتا۔ وہ لوگ پہلے ہی خود کو عدم تحفظ کا شکار جاننے لگے تھے۔ شاید اسی لیے اس بوڑھے نے مجھے طنزیہ لہجے میں مخاطب کیا تھا۔ میری وردی دیکھ کر گھر کے باہر والا ہجوم بے قابو ہو رہا تھا۔ وہ لوگ انتقام انتقام کے نعرے لگا رہے تھے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس سے انتقام لینے کو کہہ رہے ہیں۔ کیا ہم لوگ سارے مشرقی پاکستان کے بنگالیوں کو مار ڈالیں؟ کیا یہ ممکن تھا کہ میں ان میں سے ایک ایک غدار کو چن کر الگ کیا جا سکے، یا مکتی باہنی کے غنڈے اپنے گلے میں تخریب کار ہونے کی تختیاں لٹکائے پھر رہے تھے کہ ہم نے انہیں نظر انداز کر رکھا تھا؟ یہ لوگ آخر ہمیں کیوں قصوروار جان رہے ہیں؟ ہم بھی تو انہی کی طرح مجبور تھے، مجبور محض۔ میں نے عثمان کو تسلی دی اور مردانہ وار حالات کا مقابلہ کرنے کی تلقین کی، حالانکہ یہ طفل تسلیاں دینے والی بات تھی۔ میں جانتا ہوں ہم مرنے والوں کا پرسہ روٹین ہی میں کرتے ہیں۔ صبر تو اللہ کی ذات ہی انسان کو دیتی ہے، لیکن اس کے سوا اور چارہ ہی کیا تھا؟ یہ حادثہ صبر کرنے کا نہیں تھا۔ اصولاً تو ان لوگوں کو بھی رو رو کر چاچا کے ساتھ ہی مر جانا چاہیے تھا، لیکن وہ صرف رو رہے تھے، بین کر رہے تھے، دہائی دے رہے تھے۔ اور میں، مجھے تو رونا بھی نہیں آتا تھا۔ میں تو پتھر کی سل بنا مکان کے باہر بچھی ایک کھاٹ پر بیٹھا ہونکوں کی طرح ان لوگوں کے چہرے تک رہا تھا، وہ مریل مریل سانولے چہرے جن کی آنکھوں سے خوف اور وحشت ٹپک رہی تھی، جو نہ جانے کس برتے پر اپنے ڈھانچوں میں ابھی تک روحوں کو مقید کیے ہوئے تھے۔ عثمان کو میں نے اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا تھا۔ اس کی حالت اب کافی سنبھل گئی تھی۔ میرے وجود میں لاش کی حالت دیکھتے ہی تپتا ہوا لاوا کھولنے لگا تھا۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ قاتلوں کا پتہ چلا سکوں، ورنہ میں ایک پل بھی شاید یہاں نہ رکتا۔ دوپہر تک ہم نے لاش کو تدفین کے لیے تیار کر لیا۔ جنازہ اٹھا تو وہاں ایک کوہرام برپا تھا۔ میں اب تک خود میں آنساں سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں پاتا تھا، لیکن میرے اندازے سے بالکل ہٹ کر وہ انتہائی صابر اور بہادر لڑکی تھی۔ اسے دیکھ کر اس لمحے مجھے قرون اولیٰ کی وہ مسلمان بیٹیاں یاد آ گئیں جو اپنے باپوں کی راہ حق میں شہادت پر فخر کیا کرتی تھیں، اور جن کی استقامت کو فرشتے سلام کرتے تھے۔ اب تک میں آنسا سے نہیں ملا تھا،
جس روز ہم نے اس کے باپ کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا، اس روز میں ان کے گھر گیا۔ عثمان کے زخموں کو خاصا آرام تھا، اس کے ٹانکے 2-3 روز پہلے ہی کھل چکے تھے۔ اسے جان بوجھ کر ہم نے آرام کا موقع فراہم کر رکھا تھا تاکہ اس کی ذہنی اور جسمانی حالت کسی حد تک نارمل ہو جائے۔ دروازہ حسب سابقہ آنسا ہی نے کھولا۔ اس کی حالت اب قدرے سنبھل چکی تھی، لیکن ایسی بھی نہیں کہ اس نے اپنے باپ کی موت کا سانحہ بھلا دیا ہو۔ مجھے دیکھتے ہی وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ سلام کرنے کے بعد اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی، لیکن لاکھ ضبط کے باوجود وہ اپنے آنسو نہ روک سکی۔ اس لمحے جس کیفیت کا ہم دونوں شکار تھے، اس کا اظہار الفاظ میں شاید کبھی ممکن نہ ہو سکے۔ آنسوؤں سے بھیگی اس کی مسکراہٹ نے اس کے اندر کے کرب کو مجھ پر عیاں کر دیا تھا۔ خود میں ایک قدم دروازے کے اندر اور ایک باہر رکھے ٹکٹکی باندھے مجسمے حسن پریشاں کو ہونکوں کی طرح تکے جا رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے پرسا دوں تو کس طرح، کن الفاظ میں کوئی شاعر تو تھا نہیں، نہ ہی کوئی بہت پڑھا لکھا شخص تھا۔ میں تو ایک عام سا فوجی تھا جس پر بدقسمتی سے میدان جنگ سے باہر کے حالات کچھ زیادہ ہی اثر انداز ہونے لگے تھے۔ ممکن تھا دوسرے لوگ بھی اس کیفیت کا شکار ہوں، لیکن مجھے اقرار کرنے دیجیے کہ میں ضرورت سے کچھ زیادہ ہی حساس ہو گیا تھا۔ کیسی ہو آنسا؟ مجھے اور تو کچھ نہ سوجا۔ میرے سوال کا جواب ایک سسکی کی صورت میں اس کے منہ سے نکلا۔ اس کے ساتھ ہی ایک ہوک سی میرے سینے میں اٹھی۔ آئیے نا، اس نے روحانسی آواز سے آداب مہمان نوازی کا حق ادا کرنا چاہا، اور میں ہپناٹائز اندر داخل ہو گیا۔ کون ہے آنسا؟ عثمان یہ پوچھتے ہوئے خود بھی وہاں آ گیا۔ او علی بھائی، اس نے مجھ پر نظر ڈالتے ہوئے کہا اور میری طرف بڑھا۔ آنسا، جس کے لیے آنسو اور آہیں ضبط کرنا ناممکن ہو رہا تھا، اپنے منہ پر ہاتھ رکھے تیزی سے اندر چلی گئی۔ میں بے بس سا ان سارے مناظر کا روگ پالتا رہا۔ کیسے ہیں علی بھائی؟ بہت اچھا کیا آپ نے جو آ گئے۔ امی آپ کو کل سے یاد کر رہی تھی۔ عثمان نے میری توجہ اپنی طرف مبذول کی۔ خدا خیر کرے، میرے دل نے کہا، اور میں اس کی میت میں اسی کمرے میں جا بیٹھا جہاں کبھی مرحوم والد سے میری باتیں ہوا کرتی تھیں۔ چند منٹ کے بعد ہی اس کی والدہ وہاں آ گئیں۔ میں انہیں دیکھ کر سلام کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ خلاف توقع بہادر بڑھیا نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور مطمئن سی سامنے کرسی پر بیٹھ گئیں۔ میں نے سینکڑوں نوجوانوں کو مرتے دیکھا تھا، ان کی تدفین ہوتے دیکھی، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ چاچی سے اظہار غم کروں تو کیسے۔ بیٹا، مجھے علم ہے تمہیں مرحوم سے محبت تھی، تم بھی ہمارے غم میں برابر کے شریک ہو۔ ہمارے لیے قابل افسوس بات تو تب ہوتی جب خدا نخواستہ ان کی قربانی رائیگاں جاتی۔ خدا ہی سب کی نیتوں کا حال جانتا ہے، لیکن خدا شاہد ہے بیٹا کہ میں نے کبھی اولاد، خاوند یا مال و متاع پر حق نہیں جتلایا۔ میں ہوتی ہی کون ہوں کسی شے پر حق جتلانے والی؟ میں نے تو اپنا بیٹا اور بیٹی بھی ملک و ملت کو سونپ رکھے ہیں۔ میرے لیے باعث سعادت ہوتا بیٹا اگر اس بڑھیا کی جان بھی ملک کے کسی کام آ سکتی۔ انہوں نے خود ہی بڑے پروقار لہجے میں مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ میری نظریں وقار و عظمت کی اس پتلی پر نہ ٹھہرتی تھیں جو اپنے سہاگ کا دان مادر وطن کو دے کر سرخ روئی سے سینہ تانے میرے سامنے بیٹھی تھی۔ سلام ہو ایسی عظیم المرتبت ماؤں پر۔ اچھا بیٹا، میں تمہارے لیے چائے بھیجوں؟ شاید اسے میرے سامنے آنسو بہانا گوارا نہیں تھا، چنانچہ میرا جواب سنے بغیر وہ چلی گئی۔ عثمان اور میں کافی دیر تک چپ چاپ سر جھکائے بیٹھے رہے۔ شاید اسے بھی میری طرح کہنے کے لیے کوئی بات نہیں سوچ رہی تھی۔ پھر اسی نے ہمت کر کے خاموشی کا طلسم توڑا۔ علی بھائی، پرسوں ہم لوگ کومیلا کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے بھی اپنا نام زبردستی اس طرف جانے والے رضاکاروں میں لکھوا دیا ہے۔ میں اس کی بات کا کیا جواب دیتا؟ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ اب عثمان اپنی ماں بہن کو چھوڑ کر جائے۔ مصلحت بھی اسی میں تھی کہ وہ ڈھاکہ سے باہر نہ نکلے، لیکن جس عظیم مقصد کے لیے وہ جا رہا تھا اس سے اسے منع کرنا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ مادر وطن کی حفاظت کے لیے ایسی قربانیاں کیا معنی رکھتی ہیں؟ جانے عثمان جیسے کتنے مائی کے لال اپنے گھر بار لٹا کر سروں سے کفن باندھے اس رزم حق و باطل میں کودے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے عثمان، لیکن مناسب تھا اگر تم ڈھاکہ ہی میں رہ جاتے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی کہے بغیر نہ رہ سکا۔ علی بھائی، آپ تو ایسی بات نہ کیجیے۔ اس نے میری طرف عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ مجھے کچھ شرمندگی سی ہوئی۔ میری مشکل آنسا نے آسان کر دی جو اس لمحے چائے کے برتن سنبھالنے اندر داخل ہوئی۔ ابھی اس نے چائے بنائی ہی تھی کہ باہر دروازے پر آہٹ ہوئی
عثمان کے اٹھنے سے پہلے میں خود ہولسٹر سے پستول نکال کر باہر نکل گیا۔ دروازہ میں نے بالکل کمانڈوز کے سے انداز میں کھولا تھا۔ باہر کتنا ہی ہوشیار مجرم کیوں نہ ہوتا، اس کے وار کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہی ہوا۔ دروازے سے لگے شخص کے سر پر میں اتنا اچانک پہنچا تھا کہ وہ بوکھلا گیا۔ خیریت گزری کہ وہ عثمان کے ساتھیوں میں سے تھا۔ میں نے اس سے معذرت کی اور اندر آ کر عثمان کو اس کا پیغام دے دیا۔ عثمان جو ہاتھ میں اسٹین گن پکڑے بیٹھا تھا، بغیر کچھ کہے سنے باہر چلا گیا۔ میں نے چائے کی پیالی اٹھا لی اور آنسا کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کا حسن جہاں سوز بھی عجیب قیامت ڈھا رہا تھا۔ میں ابھی کچھ کہنے کے لیے پر تول ہی رہا تھا کہ اچانک عثمان اندر آیا اور بولا، میں تھوڑی دیر تک واپس آتا ہوں علی بھائی، آپ جائیے گا نہیں؟ بھائی چائے تو پیتے جاؤ۔ میں نے کھڑے ہو کر اسے روکنا چاہا۔ کرنل صاحب نے فوراً بلایا ہے، وہ صرف گھنٹہ ڈیڑھ کے لیے آئے ہیں، انہیں بریف کر کے واپس جانا ہے۔ اس نے میری اگلی بات سنے بغیر خدا حافظ کہا اور اسٹین گن پکڑے باہر نکل گیا۔ فی امان اللہ، میں نے آہستہ سے کہا اور بے دم ہو کر واپس بیٹھ گیا۔ آنسا اور میں دونوں کنکھیوں سے چوری چھپے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کبھی کبھی اچانک جب ہماری نظریں آپس میں ٹکراتی تو ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے شرمندگی محسوس کرنے لگتے۔ آنسا، میں معمولی سا سپاہی ہوں۔ اگر بہت بڑا ادیب بھی ہوتا تو شاید وہ الفاظ مجھے کبھی نہ مل پاتے جن کے ذریعے تمہارے والد کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کر سکتا۔ لیکن ایک بات ضرور ہے، دنیا میں روزانہ لاکھوں لوگ مرتے ہیں، لیکن وہ خدا کے مقرب ٹھہرے جو کسی عظیم مقصد کی خاطر اپنے انجام کو پہنچ جائیں۔ آنسا، جب مستقبل کا مورخ آج کی کہانی لکھنے بیٹھے گا تو وہ کبھی نہیں جان پائے گا کہ اس جنگ میں جو ہم ایک طویل عرصے سے لڑ رہے ہیں، کوئی آنسا، عثمان یا اس کے والدین بھی شامل تھے۔ لیکن من حیث القوم تمہاری جان نثاریوں اور جان سپاریوں کو خراج تحسین پیش کیے بغیر وہ کبھی نہ رہ سکے گا۔ کاش میری قوم اس قابل ہو جائے کہ وہ تمہاری ان عظیم الشان قربانیوں کا ادراک حاصل کرے۔ میرا لہجہ خاصا گمبھیر ہو رہا تھا۔ علی، وہ سسک پڑی، دکھ پر مرہم وقت ہی رکھے تو رکھے۔ انسانوں کی بنائی ہوئی کسی لغت میں وہ الفاظ نہیں جنہیں ادا کر کے کوئی غم گساروں کو مطمئن کر سکے۔ اس لمحے جب وہ کمزور اور دھان پان سی بنگال کی ساحرہ میرے سامنے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی تو خود مجھے اپنا دل پگھلتا محسوس ہو رہا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ آنسا جی بھر کے آنسو بہا لے تاکہ اس کے اندر کا سارا غبار دھل جائے۔ وہ بڑی حوصلہ مند لڑکی تھی، ضبط کر گئی۔ اس نے خود ہی دوپٹے کے پلو سے اپنی آنکھیں پونچھی اور ایک بے جان سی زبردستی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ علی، اس نے سنبھل کر کہنا شروع کیا، مجھے آپ سے کچھ باتوں کی معافی مانگنی تھی۔ میں تڑپ ہی تو گیا۔ کیسی بات کر رہی ہو آنسا؟ میں نے بے چینی سے پہلو بدل کر کہا۔ مجھے آپ سے وہ کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا جو میں نے کہا۔ اصل میں خوف انسان کو بزدل بنا دیتا ہے اور کمزور انسان اسی لمحے تحفظ ذات کے مرض کا شکار ہو کر رہ جاتے ہیں۔ آنسا، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، مجھے شرمندہ نہ کرو۔ شاید تم یہ کبھی نہ جان پاؤ گی آنسا کہ جب سے تم نے خود کو میری ذات سے منسوب کیا ہے، میں خود کو کتنا ارجمند جاننے لگا ہوں۔ میری اصلیت بھی یہی ہے آنسا کہ میں بھی بہت کمزور انسان ہوں۔ یہ جنگ ہم میں سے کسی نے بھی نہیں چاہی تھی۔ ہم سب بقا کی یہ لڑائی امن کے لیے لڑ رہے ہیں۔ میں جانے کتنی شدت سے ان لمحوں کا منتظر ہوں جب فضاؤں کی زہر ناکیاں اپنی موت مر جائیں اور میں تمہیں لہروں کے دوش پر جھولا جھولاتا یہاں سے دور پنجاب کی سبزہ زاروں میں لے جاؤں۔ تم نہیں جانتی آنسا کہ وہ سب لوگ تم سے مل کر کتنا خوش ہوں گے۔ علی، یہ سپنا، اس نے فکرہ نامکمل چھوڑ دیا۔ اس سے آگے کہنے کا حوصلہ اس میں نہیں تھا۔ آنسا، یہ سپنا ضرور پورا ہوگا۔ اس سنہری دھرتی پر مانجیوں کے گیت پھر سے گونجیں گے۔ ہمارے کھیتوں کی ہریالی بہت جلد لوٹنے والی ہے، بہت جلد۔ میں نے جوش جذبات سے کھڑے ہو کر اس کے کندھے تھام لیے۔ علی، آنسا کٹی ہوئی ٹہنی کی طرح مجھ پر آن گری۔ اس کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ چاچی تھوڑی دیر کے بعد ہی اندر آ گئی۔ میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا کہ ان دونوں کے دل و ذہن میں کلبلاتے اندیشوں کو اپنی بودھی اور بے معنی دلیلوں کے ذریعے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دوں۔ میں اپنا سارا زور خطابت تصویر کا ایک ہی رخ، روشن رخ پیش کرنے پر صرف کر رہا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں بالکل جھوٹ بول رہا ہوں۔ اس لمحے مجھے نہ جانے کیوں شرم نہ آئی۔ عثمان کی واپسی قریباً ڈیڑھ دو گھنٹے کے بعد ہوئی تھی۔ اس نے اشارے سے ماں بہن کو باہر جانے کو کہا اور مجھ سے مخاطب ہوا، علی بھائی، ہم لوگ آج رات کی فلائٹ سے چلے جائیں گے۔
میں بزدل نہیں، لیکن حقائق سے آنکھیں بند کرنا بھی شان مردانگی نہیں سمجھتا۔ علی بھائی، میرے بعد اب میری ماں اور بہن کی محافظ صرف خدا کی ذات ہے۔ جس روز کلکتہ میں آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اس روز کے بعد سے میں خود کو خاصا ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا ہوں، لیکن ایک خلش سی رہ رہ کر مجھے ضرور ستاتی ہے کہ کہیں یہ میرا ایک طرفہ فیصلہ تو نہیں تھا۔ عثمان، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تم خود ایک مرد ہو اور اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہو کہ جس کی قسمت آنسا سے منسوب ہو جائے وہ دنیا کا خوش قسمت ترین شخص ہوگا۔ مجھ میں اتنا حوصلہ ہی نہیں تھا کہ کبھی کھل کر تم سے یہ بات کہہ سکتا۔ شاید خدا کو میری حالت پر رحم آ گیا اور میرے دل کی بات تمہاری زبان پر آ گئی۔ میں نے اتمام حجت کے لیے گھر والوں کو سارے حالات لکھ کر بھیج دیے ہیں۔ مجھے امید ہے میرے والدین کبھی میرے فیصلے سے اختلاف نہیں کریں گے۔ کاش ملکی حالات اس قابل ہوتے کہ میں انہیں بلا سکتا۔ علی بھائی، اب میں مطمئن ہو کر موت کے منہ میں چھلانگ لگا سکتا ہوں۔ اس نے گرم جوشی سے میرا ہاتھ دبایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہم اسے رخصت کر رہے تھے تو جہاں اس کی ماں اور بہن کے گمبھیر لہجے ان کے اندرونی دکھ کی نشاندہی کرتے تھے، وہاں ایک طمانیت سی ان کے چہروں سے ٹپک رہی تھی۔ شاید عثمان نے انہیں میرے فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا، اور ایسے ناممکن حالات میں ان کے لیے یہ بات کسی معجزے سے ہرگز کم نہیں تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں بھی ان لوگوں سے الگ ہو گیا۔ اس مرتبہ مجھے دروازے تک چھوڑنے کے لیے چاچی خود آئی تھیں، جبکہ آنسا اندر ہی رہ گئی، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ انہوں نے شعوری طور پر مجھے اس رشتے کے حوالے سے جاننا شروع کر دیا ہے جو میں ان سے استوار کرنے جا رہا تھا، یا پھر صحیح لفظوں میں تقدیر اور حالات نے ان کے اور میرے بیچ قائم کر دیا تھا۔ حالات اتنے بگڑ گئے تھے کہ اب کسی بھی افسر کو اکیلے سفر کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ خصوصاً ہم جیسے اسپیشل ڈیوٹی افسروں کو تو سختی سے ہدایت کی گئی تھی کہ چھاؤنی سے باہر ہرگز اکیلے نہ جائیں۔ ہم لوگ عموماً ایسے احکامات نظر انداز کر دیتے تھے کہ کون اپنے ساتھ باڈی گارڈوں کی فوج بھی پالتا پھرے۔ بمشکل چند لمحے ہی تو میسر آتے تھے جنہیں حفاظتی اقدامات کی نظر کر دینے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ اس مرتبہ جب میں شہر کی طرف آنے لگا تو کرنل صاحب نے ایک حوالدار کو زبردستی میرے ساتھ کر دیا۔ اب وہی میری جیپ میں موجود تھا۔ جیپ میں احتیاطاً یہاں سے 2 فرلانگ دور کھڑی کر کے آیا تھا۔ واپس پہنچا تو جیپ میں لگے وائرلیس پر ایک پیغام میرا منتظر تھا۔ میں ہوائی اڈے کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ کوئی نئی بات تو نہیں تھی، ہمیں اچانک ہی احکامات ملا کرتے تھے، لیکن اس روز نہ جانے کیوں مجھے کچھ تشویش سی ہوئی۔ میں نے حوالدار کو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے کو کہا اور خود اپنی گن سنبھالتا دوسری سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ابھی ہم لوگ ہوائی اڈے سے کچھ دور ہی تھے کہ اچانک حوالدار نے بریک لگائے اور جیپ الٹتے الٹتے بچی۔ یکے بعد دیگرے 2 گولے زوردار دھماکوں کے ساتھ ہمارے قریب سے اپنے پیچھے چنگاریوں کی ایک لکیر چھوڑتے گزر گئے۔ میں دل ہی دل میں حوالدار کی حاضر دماغی کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ دوسرے لمحے میں گن سمیت چھلانگ لگا کر جیپ سے باہر تھا۔ حوالدار نے بڑی پھرتی سے اسٹیئرنگ گھمایا اور جیپ ایک آڑ میں کھڑی کر کے اگلے حکم کا منتظر ہو گیا۔ کچھ دیر خاموشی طاری رہی، پھر ایک اور گولا ہمارے سروں پر سے پرواز کرتا گزر گیا۔ آواز سے ہم نے اندازہ لگایا کہ یہ فائرنگ مارٹر سے کی جا رہی تھی، جو میرے ہی لیے نہیں بلکہ مجھ جیسے بہت سے لوگوں کے لیے تشویش کا باعث تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ تخریب کار شہر میں مارٹر گنیں کس طرح لے آئے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ ہمارے انتظامات میں انہیں کہیں بہت بڑا خلا نظر آ گیا تھا، جسے ان لوگوں نے خوب خوب استعمال کیا۔ اس کے بعد کوئی گولا نہ پھٹا۔ تھوڑی دیر بعد جب ہم ان کے گرنے کی جگہ تک پہنچے تو میں نے اندازہ لگایا کہ فائرنگ کرنے والے یا تو بالکل نااہل تھے یا پھر ان کی گنوں میں سائٹ نصب نہیں تھی۔ شاید اسی وجہ سے وہ نشانہ صحیح نہیں لے پائے۔ ہمارے ویپ آپریٹرز عموماً شہروں تک ہی محدود تھے۔ سارے مشرقی پاکستان میں ہم پھیل کر وہاں کی چپے چپے پر کاروائی کرنے سے رہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تخریب کاروں کے ٹھکانے اب مضافات میں منتقل ہو گئے، جہاں انہیں یا تو ہر طرح کی سہولت خود بخود مل جاتی تھی یا پھر وہ زبردستی حاصل کر لیتے تھے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں رہ گیا تھا کہ مضافاتی علاقے ہمارے کنٹرول سے بالکل باہر ہیں، جس کا اندازہ اس ایک واقعے سے لگا لیجئے کہ سدھیر گنج کا پاور اسٹیشن جو ڈھاکہ سے چند میل کے فاصلے پر تھا، تخریب کاروں کی کارروائیوں کا نشانہ بن گیا، اور جب وہاں مغربی پاکستان سے عملہ منگوا کر مرمت کے لیے بھیجا گیا تو ان کے محافظوں کی موجودگی میں تخریب کاروں نے 5 ٹیکنیشنوں کو مار ڈالا۔ عموماً مضافاتی علاقوں میں سفر کرتے ہوئے ہمیں یوں لگتا تھا جیسے ہم اینمی ٹیریٹری سے گزر رہے ہیں۔ وہ آفیسرز جن کے سر
اندرون شہر نظم و نسق رکھنے کی ذمہ داری ڈالی جاتی، خود درد سر میں مبتلا ہو کر رہ جاتے۔ مسلمان اور پاکستانی ہونے کی حیثیت سے وہ اپنے معصوم، بے گناہ ورغلائے گئے پوربو پاکستانی بھائیوں کے خلاف کارروائی کرنے سے ہچکچاتے، یا پھر اس وقت ان پر فائرنگ کرتے جب دشمن عین سر پر آ جاتا۔ ان کی اس رحم دلی کے ہاتھوں اب تک سینکڑوں جوان بغیر ایک گولی فائر کیے شہید ہو چکے تھے۔ عموماً 100 یا 150 افراد کی ایک کمپنی کے ذمے پورے شہر کی حفاظت ڈال دی جاتی۔ ان کے فرائض میں متعلقہ علاقوں کے ریڈیو اسٹیشن، بجلی گھر، تار گھر اور اسی نوعیت کی دوسری حساس قسم کی تنصیبات کی حفاظت کرنا اور انہیں دشمن کے ممکنہ حملے سے محفوظ رکھنا شامل ہوتا۔ اول تو اتنے کم افراد سے اس بات کی توقع ہی رکھنا فوجی نقطہ نگاہ سے سوائے بے وقوفی کے اور کچھ نہیں۔ اس کے باوجود جوان معجزاتی طور پر اپنی ذمہ داریوں سے کما حقہ عہدہ برآ ہوئے۔ اس طرح مجھ جیسے افسران جنہیں زیادہ تر میدان عمل میں رکھا جاتا خود کو خوش قسمت جانتے۔ ہم لوگ زیادہ کارروائیاں دشمن کے علاقے میں گھس کر ہی انجام دیا کرتے تھے یا عموماً دشمن کے بھرپور حملے کا سامنا کرنے جاتے تھے۔ چھاؤنیوں میں ہمیں لمبے آپریشن کے بعد محض 1-2 روز آرام کرنے ہی کے لیے بلایا جاتا تھا۔ یہ رعایت بھی کچھ خوش قسمتوں ہی کو حاصل تھی، جن میں سے اتفاق سے ایک میں بھی تھا، ورنہ تو میرے کئی ساتھی افسران پچھلے کئی مہینوں سے مستقل اپنے فرائض کی انجام دہی میں مصروف تھے۔ کبھی کبھی اپنے ہیڈ کوارٹر یا بٹالین ہیڈ کوارٹر میں ان کی خیریت کی اطلاع کسی محاذ سے آ جاتی، یا ان سے الگ ہو کر یہاں پہنچنے والے شدید زخمیوں کے ذریعے ان کے حالات کا علم ہو جاتا۔ ایک ہی کمپنی یا ایک بٹالین میں رہتے ہوئے جبکہ ہمارے فرائض کی نوعیت بھی قریباً ایک ہی جیسی ہوتی، ہمیں مہینوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنا بھی نصیب نہ ہوتی۔